अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं तो यकीनन जो मौजूदा मसाइल हैं जिन पर रोज़ाना ही लोग बात कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि हमारी इन मुश्किलात का हल हमें कब मिलेगा। बिजली का मसला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई, तब राजा परवेज़ अशरफ साहब फेडरल मिनिस्टर थे फॉर वाटर एंड पावर। तब उनका ये कहना होता था और तारीखें देते थे कि जी फ़लाँ तारीख से ये बिजली का मसला हल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली हुकूमत आई, तब भी ये मसला था। बल्कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और अपनी टीम के हमरा मीनार पाकिस्तान जाके कैंप लगा के वहाँ पर हाथ वाला पंखा चलाते थे, और उसकी वजह यही होती थी कि लोड शेडिंग है। फिर पीएलएन की गवर्नमेंट आई, तब भी लोड शेडिंग थी। डॉलर जितना पहले जहाँ पर होता था उससे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पेट्रोल कितने का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है। तो जो मौजूदा हुकूमत है पीएमएलएन की और उनके इत्तेहादियों की, उनका हुकूमत में आने से पहले यही ऐलान था और यही कहा गया था कि जी देखिए, लोगों को उनके मसाइल का हल चाहिए। बिजली महंगी है, बिजली मिल नहीं रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, अशिया खुर्दोनोश महंगी हैं, रिलीफ आवाम को देना हमारी अव्वलीन तरजीह है, और हम इसलिए हुकूमत में आ रहे हैं। जबकि पीटीआई जब हुकूमत में थी तो उनका यही कहा जाता था उनकी तरफ से बार बार कि ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए आ रहे हैं और अपने लूटे हुए माल को बचाने के लिए आ रहे हैं, और इनका मकसद कुछ भी नहीं है। तो अब तक जो हमने एक महीना देखा है मौजूदा हुकूमत का, उसमें हमने देखा है कि डॉलर जैसा कि आज 193 पर पहुंचा हुआ था, और अगर आप लेने के लिए जाएं तो 193 का भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल अभी बढ़ाया नहीं है, लेकिन किसी भी दिन उसको बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ा कर ये कहा जा रहा है कि जी डॉलर भी बड़े आराम से डबल सेंचुरी करेगा, 200 तक पहुंचेगा, और फ्यूल भी बड़े आराम से डबल सेंचुरी करते हुए 200 तक पहुंचेगा। और जब डॉलर ऊपर जा रहा है, फ्यूल ऊपर जाएगा, तो महंगाई कम तो कतन नहीं होगी, महंगाई ज्यादा ही होगी। तो आखिर कब तक हम इस तरह के जुमले सुनते रहेंगे? जो मौजूदा हुकूमत अब यही दलाइल दे रही है कि जी ये तो इससे पहले की हुकूमत का किया धरा है। अवाम ये नहीं सुनना चाहती, ना पहले सुनना चाहती थी ना अब सुनना चाहती है। अवाम तो चाहती है कि जी आप आते हैं, दावे करते हैं, तो उन अपने किए गए वादों को आपने निभाना भी है। और आकर हर मर्तबा हर कोई ये कहता है कि हमें टाइम दिया जाए। पीटीआई की गवर्नमेंट भी थी तो पीटीआई की गवर्नमेंट भी कहती थी कि जितना पहले हमारे मसाइल थे, इश्यूज थे, उनको सीधा करते करते टाइम हमें चाहिए होगा, पलक झपकते ये मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। इलेक्शंस की बात हो रही है कि इलेक्शंस क्या जल्दी कॉल होंगे या नहीं होंगे। फेडरल कैबिनेट लंदन में मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में इतलात थी कि जो उन्होंने कल हफ्ते के रोज़ वापस आ जाना है पाकिस्तान, लेकिन उनका एक दिन एक्सटेंड हो गया है स्टे, और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। और जब ये मुलाकात वहाँ पर हुई तो बहुत से लोगों ने तनकीद करते हुए कहा कि अब लगता है कि फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद नहीं है बल्कि फेडरल कैपिटल लंदन है। और फिर ये भी कहा कि जी सब यहाँ से उठकर वहाँ पर गए हैं मिलने के लिए नवाज शरीफ साहब से, जो कि पाकिस्तान से मफरूर हैं, उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। और फिर हमने ये भी देखा कि जो कौमी सलामती के इदारे पाक फ़ौज के ऊपर, पाक फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स पर जो तनकीद हुई, उस पर आईएसपीआर की भी स्टेटमेंट आई और ये कहा गया है कि ये करने से गुरेज किया जाए, और वजाहत देनी पड़ी लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को, आईएसपीआर की तरफ से आई। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जरदारी साहब ने जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके बारे में कहा कि उनको तो मालूम नहीं है कि यहाँ पर महंगाई की क्या पोजीशन है, यहाँ पर दीगर मामलात क्या हैं। वो तो वहाँ पर रहते हैं, ना उनको लोड शेडिंग के बारे में पता है। तो क्या हम ये समझें कि यही वजह है कि जिसकी वजह से पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और इनके इत्तेहादी ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वो पाकिस्तान के मामलात से बेखबर हैं। ठीक है, वो हमें वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं, पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो यहाँ की इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है अखुनज़ादा चटान साहब ने। चटान साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले चटान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आप हुकूमत हैं, और हुकूमत से सबसे पहले सवाल पूछा इसलिए भी जाता है कि जो मसाइल हैं उनका जवाब तो हुकूमत नहीं देना है। ये बताइए कि ये एक माह आपका जो गुजरा है, इसमें आपको एहसास हुआ कि हमने जो वादे किए थे, जो हमारी तरफ से ऐलानात थे, वो हमने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े ऐलानात कर दिए, और हकीकत से हम बहुत दूर हैं, हकीकत कुछ और है। और अब जैसे कि मरीम नवाज साहिबा ने भी अपने जलसे में कहा था कि मैं लीडरशिप से कहूँगी कि ये जो पिछली हुकूमत का सारा मलबा है वो अपने ऊपर अपना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी अली मुमताज़ साहब, हमें मसाइल को पहले से पता था, हमें अदम एतमाद लाने से पहले से पता था, हमें इस मुल्क के हालात का पहले से पता था कि हमारे मुल्क के इदारों का क्या हालात हुआ है, हमारा खारिज पॉलिसी का क्या हालात हुआ है, हमारे इकानमी की क्या हालात है।
اور ہم نے جو مخالفت کے باوجود ہم سارے سب اکٹھے ہو گئے. اس کا وجہ یہی تھا کہ ہم اگر اس حکومت کو مزید موقع دیں گے تو یہ ملک خدا نخواستہ وہاں تک پہنچ جائے گا، اس طرح کے قائمے گرا دے گا کہ پھر اس کا نکالنا بہت مشکل ویسے ہوگا. کہاں تک پہنچنے کا لگ رہا تھا آپ کو؟ کہاں پہنچ جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ڈالر کہاں پہ پہنچ جائے گا اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاری رہتی، یا پیٹرول کہاں پہ پہنچ جانا دیکھیں تھا؟ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ڈالر جا رہے ہیں یا جو مسائل ہے یہ ایک مہینے میں یہ موجودہ حکومت نے پیدا کیا؟ آپ جب 4 دن یہ کے تو اندر میٹرو کا افتتاح کر سکتے ہیں تو آپ ڈالر بھی نیچے وہ لا بھائی سکتے ہیں اور بجلی بھی. میٹرو کا افتتاح اور چیزیں مسائل پہ حل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مسائل کو حل نہیں کر سکتے. یہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ 3 مہینے آپ بات دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی ایک عام پاکستانی کو بھی نظر آئے گا کہ آپ ہمارا حکومت ہمارا ملک صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے. 2-3 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسائل بڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ مسائل کے ختم ہونے کا. اس ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں منتخب حکومت جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے آئے، جو عوام جس کو منتخب کرے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جائیں نا موجودہ جی. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ قانون سازی کرے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، اور قانون سازی کے بعد اس ملک میں ایک آزادانہ صاف اور شفاف الیکشن کرے اور عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے اس کو اس حکومت کے حوالے کر دے تو پھر یہ مسائل کا حل نکل سکتا ہے. لیکن موجودہ یہ جو حکومت ہے یہ انڈیکیٹر تو سیٹ کر سکتے ہیں، مسائل کو مزید بڑھنے سے تو رک سکتے ہیں، لیکن مسائل کا حل یہ موجودہ مخلوط حکومت میں نہیں تو ہے. جب آپ کے اور پاس مسائل کا حل نہیں تھا چٹان صاحب، تو پھر آپ نے وہ سارے وعدے، وہ اعلانات، وہ تقریریں، وہ سب کیا تھا؟ وہ سب سیاسی تھا معاملہ؟ دیکھیے ہم نے تو نہ کسی کے ساتھ اس طرح کے وعدے کیے ہیں کہ ہم 50 کروڑ 1 ارب نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے. ہم نے اس طرح کے کوئی وعدے نہیں کیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم مزید اس حکومت کو موقع دیں گے تو خدا نخواستہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ مزید نقصانات سے اس ملک کو بچائے، اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنا وعدہ سچ ثابت کر دیں گے کہ ہم ملک کو سٹیبل کر دیں گے. اس میں مسائل کا مزید اضافہ نہیں ہوگا، اس میں غریب پہ تو اگر آپ نے مزید 3 ماہ سے بوجھ پہلے نہیں پڑے اسمبلیاں گا. تحلیل کر دیں چٹان صاحب؟ دیکھیے جی، اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تو ہم نے اس کو بار بار کہا تھا. ہم کراچی سے نکلے تھے تو یہ مطالبہ تھا ہمارا کہ آپ اسمبلیوں کے تحلیل کریں، نئے الیکشن کا انتخاب کریں. اب انہوں نے نہیں کیا. اب یہ ہمارا اختیار ہے، ہم دیکھیں گے، اس کا ذمہ داری ہماری ہے اور الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 7 مہینے تک میں اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ اس کا ریزن بھی پیش کیا، آپ کو بھی پتہ ہے، تنخواہ کس دہرانا بات نہیں کی لے چاہیے. رہے ہیں چٹان صاحب؟ وہ جی، چٹان صاحب تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں وہ؟ تنخواہ تو وہ جس بات کے لے رہے ہیں، انہوں نے 18-19 خطوط دکھا دیے کہ ہم نے مسلسل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہمارے جو مسائل تھے اس کا حل تو دور کی بات، ہمیں ہمارے خطوط کا واپس کوئی ریسپانس بھی نہیں دیا. اگر ٹائم پہ پچھلا حکومت اس کو ریسپانس کرتے، ان کے مسائل کا حل نکالتے، پھر وہ اگر اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ الیکشن نہیں کر سکتے تو پھر وہ قوم کو بھی جواب دیتے، پھر وہ قانون کو بھی جواب دیتے. لیکن اب اس کا جواب دہ الیکشن کمیشن نہیں، وہ سابق سلیکٹڈ حکومت ہے کہ الیکشن کمیشن کے بار بار اس کو توجہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا. چلیں میں ذرا آفتاب صاحب کی طرف. دوسرا ہماری حکومت کا، اور ہماری حکومت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اصلاحات نہیں کریں گے تب تک ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. اصل معاملہ یہ ہے نا، انتخابی اصلاحات چاہے وہ آپ 15 دن میں کر لیں یا مہینے میں کر لیں یا 2 مہینے میں 3 مہینے میں کر لیں، وہ کرنے کے بعد آپ الیکشنز میں چلے جائیں گے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ دیکھیے انتخابی جی، اصلاحات کا. قانون سازی سے آپ حلقہ بندیاں نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن کا اپنا کام ہے، ان کے اپنے مسائل ہے. پارلیمان کا اپنا کام ہے، پارلیمان کے اپنے مسائل ہے. پارلیمان کا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے قانون سازی کریں. میں ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں، پھر اس کے بعد ذرا کوئک کویسچن ہے آپ کے لیے، ایک کوئک کویسچن ہے اور بڑا ہی آسان اس کا جواب ہے آپ کے پاس، پھر اس کے بعد میں آفتاب صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ بتائیے کہ جو خرم دستگیر صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں اب کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے؟ دیکھیے جی، میں نے تو خرم دستگیر صاحب کا پریس کانفرنس بھی نہیں دیکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے یہی کہا تھا. میں عید کے بعد اپنے حلقے سے نکلا نہیں ہوں.
اور ہمارا جو حلقہ ہے آپ بتا چاہے دیجئے ماشاء اللہ آپ ہو. ابھی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لائٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جی ہمارا جو علاقہ ہے یہاں پہ چاہے مارشاء اللہ ہو چاہے حکومت ہو کوئی بھی ہو, یہاں پہ 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. یہاں پہ میٹر نہیں لگاتے ہیں. ہم منتیں کر کر کے تک گئے کہ ہمیں میٹر لگائے, چلے یہ لیکن بتا دیں, ابھی یہ تو خبر ابھی آپ کو ہوگی کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بتا دیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے بتا دیا کہ رمضان میں تو نہیں ہو رہا تھا, نہیں عید نہیں کے بعد بہت میں ہوا ہے, اپنے حلقے رمضان سے میں نکلا آخری نہیں. عشرے میں بہت ہوا ہے. چلے میں آفتاب جہاں صاحب, پہ تھا آفتاب میں صاحب کی طرف جہاں پہ جاتا تھا ہوں. وہاں پہ نہیں تھا. میں میں آپ کو اسلام بتا آباد دیتا ہوں, ولی میں گاہ آپ میں کو تھا, بتا وہاں پہ دیتا ہوں کوئی جی لوڈ چٹان شیڈنگ صاحب, نہیں تھا. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ٹکا کر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور خرم دستگیر صاحب کی وہ جو سٹیٹمنٹ تھی جو آن ریکارڈ ہے وہ غلط بیانی تھی. ان کا یہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہ سچائی سے, حقیقت سے بہت دور تھی. جی آفتاب صاحب. اچھا علی بھائی, آپ خواہ بخواہ چٹان بھائی کو مشکل میں ڈال دیے. وہ تو اپنے گاؤں سے ہی نہیں نکلے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, انہیں یہ پتہ ہے کہ جی اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. ویسے ان کو نہیں پتا کہ جی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے کہ نہیں ہے. اچھا دیکھیے علی بھائی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج میں ابھی ایک پروگرام کر کے اٹھا ہوں, تو ابھی جو آپ نے ان کی سے سوال کیا تھا معاشی طور پہ, تو آپ میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے کیسر شیخ صاحب تھے, جو کہ مسلم لیگ نون کے بزنس کمیونٹی کے سربراہ ہیں, ہاں جی ان کے جو بالکل. ونگ ہے. اچھا, انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ ان میچور قسم کے وزیر خزانہ لے کر آئے. یہ آج کا پروگرام ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. اب ٹکٹ جی جی مجھ تک اچھا اطلاع پہنچی ہے. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ جی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے جو فارورڈ کے اندر سودے ہو رہے ہیں ڈالرز کے, وہ 2207 روپے سے لے کر اگلے 5-6 مہینے تک کے جو سودے ہیں وہ 235 روپے میں ہو رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ڈالر 235 تک جائے گا. انہوں نے یہ کہا. تو آپ حالات آپ کے سامنے, ڈیزل پیٹرول کی قیمت آپ کے سامنے. دیکھیں ہم نے کسی طرح بھی روکا, کیا کیا سبسڈی دی, کچھ بھی کیا, ہم نے اس لیے روکے کہ جی عوام کو اس کا زیادہ سے زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے. لیکن میں آج علی بھائی, کیونکہ آپ میرے دوست بھی ہیں, میرے پسندیدہ آدمی ہیں, آپ بڑی چیزوں کو گہری نگاہ سے میں دیکھتے ویسے ہیں. آفتاب صاحب اپوزیشن کا ہمیشہ پسندیدہ ہوتا ہوں, کیونکہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑا نہیں ہوتا ہوں, آپ حکومت کی کارکردگی نہیں پہ تو نہیں تنقید نہیں کرتا ہوں. نہیں علی بھائی, آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. یہ اچھا میں نے تو جی, جب چلیں میں حکومت میں تھا تب بھی میرے یہی الفاظ تھے, چلیں اور ابھی بالکل بھی ٹھیک. وہی ہے. جی اچھا دیکھیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف میں سے اس وقت جو اسمبلی چل رہی ہے, اتنی اسموتھ اسمبلی آپ نے پچھلے 3.5 سال میں دیکھی چلتے ہوئے. کبھی آپ نے, آج کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے, جبکہ کل فہمیدہ مرزا نے یہ کہا کہ ہم جب چاہیں, اکبر چترالی صاحب نے کہا کہ میں جب اشارہ کروں کورم پورا نہیں ہے. آپ اس میں اکبر چترالی صاحب کی اب تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, انہیں کیا کہ یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے اسمبلی کی ہے. آج جتنے سکون سے 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لوگ تقریریں کر رہے ہیں, کیا اس وقت ہم حکومت کے لوگ تقریر کر پاتے تھے؟ کیا کبھی سنجیدگی کے ساتھ کسی نے اپوزیشن سے یا کسی نے حکومت کے نمائندے کی بات سننے کی کوشش کی, یا ہم نے حکومت والوں نے سنجیدگی سے, کیونکہ کوئی سنجیدہ گفتگو ہی نہیں تھی, وہ سوائے نعرے, سوائے شور شرابات, سوائے بات نہ کرنا, سوائے وہ اس کورم کی کو وجہ پوائنٹ یہ ہے آؤٹ نا کرنا, اس آفتاب کے علاوہ صاحب کچھ کہ تھا ہی نہیں. اپوزیشن ٹیم تو ہے نہیں, یہ تو ون سائیڈڈ میچ ہو رہا ہے نا, جس کے اندر اپنا ہی بالر اچھا ہے, اپنا ہی امپائر ہے. وہ بال کرنے والا کہتا ہے اب میں یہاں اچھا پھینکوں گا, وہ کہے گا میں اب یہاں شاٹ لگاؤں گا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کام ہمیں کرنا تھا, ہمیں پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے, آپ اپوزیشن بھی کرتے, آپ سب کچھ کرتے, آپ جلوس بھی نکالتے, لیکن چیزوں کی نشاندہی بھی کرتے, چیزوں کو بہتری کی طرف بھی لے کے جانے کی بات کرتے لوگوں کی. لیکن وہ بالکل ایسا نہیں ہوا, وہاں سوائے ایک سلیکٹڈ اور اس کی اور اس کے وہ ایک چلتی رہی کہانی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے چٹان صاحب سے کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن, یہ جو فیبرری میں جلوس لے کے پیپلز پارٹی نکلی تھی کراچی سے کہ جی الیکشن کراؤ, تو کیا اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری تیاری نہیں ہے, آپ خواہ جلوس لے کر آ رہے ہیں, یہ ضرورت ویسے خواہ اس آپ وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن سے پوچھا نہیں گیا. یہ بھی الیکشن کمیشن نے جو نہیں بتایا وہ تب بتایا جب سپریم کورٹ نے پوچھا. سر اس لیے اب بتایا نا. دیکھیں میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی اگر سپریم کورٹ پوچھ لیتی, کیونکہ سپریم کورٹ تو اب ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, رات کو 12 بجے بھی عدالتیں کھول رہی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوچھا تھا لطیف کوسا صاحب سے کہ اگر مجھے کنڈیمٹ لگا تو انہوں نے کہا میں فری آف کاسٹ آپ کا مقدمہ لڑوں گا, آپ کو کنڈیمٹ نہیں لگانے دوں گا, آپ کھل کے اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سیاسی معاملات کے اندر رات کو 12 بجے عدالت کھول سکتے ہیں, اتوار والے دن کھول سکتے ہیں,
تو کیا وجہ ہے کہ آپ سماجی معاملات کے لیے بھی سو موٹو لے لیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیوں نہیں ہے آج، کیوں نہیں وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر سو موٹو لیا جا رہا؟ آج کیوں نہیں لیا جا رہا؟ جب آپ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری، ہم 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلیں تو مسائل کے لیے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ انگلینڈ کے اندر پارلیمنٹ کا اجلاس ہو، ان کی کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور آج ڈان کی نیوز ہے کہ اس میں کل قسمیں لی گئی ہیں، حلف اٹھایا گیا ہے کہ جی یہاں کی باتیں آپ نے باہر جا کے نہیں بتانی ہے۔ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر حلف اٹھائے جا رہے ہیں، جن کے اوپر قسمیں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے جو ہماری یہ باتیں ہیں تو وہ آفتاب صاحب، باہر آپ کو لے تو جا پتہ کے۔ ہی ہے نا، وہاں پر سب کو بلا کر ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا، ورنہ یہاں پر ویڈیو کانفرنس پہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہاں پر دیواریں بھی اپنی، کان بھی اپنے۔ اچھا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے، آپ اس لیے آئے تھے کہ ہم تو فوری الیکشن کروائیں گے، ہم حالات کو قابو کریں گے، پاکستان کو پی ٹی آئی کی حکومت جو دیوالیہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ان کے اپنے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ جو فارن میں جو فائنانس منسٹر ہے وہ انمیچیور ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ جوتیوں میں کیسے بڑھتی ہے دال۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، اور یہ کہنا کہ جی اوورسیز پاکستانی کو جو زرداری صاحب نے بات کی ہے وہ بڑے ہرٹ ہوئے، کیونکہ میرے 4 بھائی جو ہے 5 بھائی باہر رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار زرداری صاحب نے یہ بات کر کے ہمیں بڑی دلی تکلیف پہنچائی ہے، میرا تعلق ہے وہ فورن میں۔ میں اس پر تو ذرا کہتے چٹان کہ صاحب سے ان کی رائے لوں گا، ایک وقفہ لے لیں ہم جی، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو یہی بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے جو زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، جو پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو لے کر، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ چٹان صاحب، زرداری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو لے کر، ان کا کہنا ہے کہ جی وہ گمراہ ان کو کیا گیا ہے، اور ان کو نہ یہاں پر بجلی کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، نہ مہنگائی کے بارے میں پتہ ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بالکل ہی بے خبر ہیں، سوئے ہوئے ہیں، سن ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو پاکستان کی سیاسی سارے معاملات کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے، تو وہ ادھر ہی ٹھیک ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے رہیں، ووٹ ڈالنے والی بات نہ کریں؟ دیکھیے جی، اوورسیز پاکستانیوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اوورسیز پاکستانی وہ ہے جس کا نیشنلٹی پاکستان کا ہے، وہ باہر دنیا میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، یہاں پہ پیسے بیچتے ہیں، یہاں پہ اپنی شادیوں میں آتے ہیں، پودگیوں میں آتے ہیں، یہاں پہ اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اس کا ووٹ بھی ہے، ان کو ووٹ کا حق بھی ہے، ان کو پاکستان کے حالات کا بھی پتہ ہے، ان کے پاکستان کو مشکلات کا بھی پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ کیسے جی رہے ہیں۔ لیکن ایک طرح کے وہ اوورسیز پاکستانی ہے جو باہر دنیا میں ہے، انہوں نے وہاں کا نیشنلٹی لیا ہے، وہاں پہ ان کو نیشنلٹی ملی ہے، ان کے بچے بھی وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کے کاروبار بھی وہاں پہ ہیں، ان کا رہنا سہنا بھی وہاں پہ ہے، ان کا سب کچھ وہاں پہ ہے۔ تو ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے ہی ڈیول نیشنل ہونے کی سہولت ہے، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور ان کو نائکاپ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیے گئے ہیں۔ بھائی جب میں آپ کے ایک سوال کا مکمل کروں تو پھر آپ مجھ سے دوسرا سوال پوچھیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا، آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے حالات میں کہ نہیں ہے؟ تو پھر جو وہاں پہ وہ جن لوگوں نے نیشنلٹی لی ہے، اس کا پاکستان میں آنا جانا نہیں ہے، اس کے بچے وہاں پہ نہیں ہیں، ان کے فیملی وہاں پہ نہیں ہے، ان کو پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں پتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس حل ہے۔ ان کے لیے اپنا ایک کوٹہ مقرر کرے، اور اس کوٹے کے حساب سے ان کے نمائندے مقرر کرے، اور پھر وہ نمائندے جو ہے ان کے لیے وہاں پہ آواز اٹھائے۔ ان کے لیے منسٹری بھی ہیں، ان کے منسٹری بھی یہاں پہ ہیں، لیکن وہ لوگ جو ڈوئل نیشنل ہیں اور آپ ان کے ذریعے یہاں پہ الیکشن کروائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، کون کتنا پانی میں ہے، کون کیا کر رہے ہیں، کون کس طرح کے، آپ یہ بتائیں فلٹر تو نہیں کریں گے چٹان صاحب؟ یہ پتہ یہاں کے لوگوں کو ہے، طریقہ کار یہ تو نہیں رکھیں گے آپ؟ سن تو لیجئے، اس کو اپنے حلقے میں یہ نہیں پتا کہ میں جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہا ہوں یہ بندہ کیسا ہے۔ سن تو لیجئے، کیا آپ فلٹر کریں گے کہ گزشتہ 2 سال میں چٹان صاحب کہیں فلٹر تو نہیں کریں گے کہ دیکھا جائے گا کہ جو 2 سال پہلے تک یا 1 سال پہلے تک یہاں سے گئے ہیں ان کو صرف یہ ووٹ کا حق دیا جائے، یا پھر یہ کہ ان کا سارا ڈیٹا نکلوا کے ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان کی فیملیز کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے،
پھر ان کو صرف اختیار دیا جائے, مینج کیا جائے انہیں, جو آپ کے حق میں آپ کو ووٹ دینے والے لوگ ہیں صرف ان کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے؟ بالکل بھی نہیں. ہم نے کبھی اپنے حق کے لیے ہم نے کبھی چور راستے اختیار نہیں کیے ہیں کہ جو ہمیں ووٹ دے اس کو انٹر کرو, باقی کو ہم کراس کے ووٹ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں, کام کے لیے جاتے ہیں, ان کا آلریڈی ووٹ یہاں پہ ہیں, وہ آئے ایک دو دن کے لیے آئے, اپنا ووٹ ڈالے اور چلے جائے, واپس آئیں. لیکن جو لوگ بھائی ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے, عید پہ نہیں, لوگ لیکن نہیں وہ آتے. مزدور ہیں نا, آپ نے خود کہا مزدور ہیں, وہ وہاں پہ مزدوریاں کر رہے ہیں, کہاں اتنا پیسہ ہوگا؟ چٹان بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا سوال کیا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. چٹان بھائی میں آپ کے لیے آسانی پیدا کروں. بھائی آپ اپنا جواب دے دیں, پھر میں اپنی بات کو مکمل کروں. وہ میں منہ پڑتا ہوں تو میرا بھائی پتہ نہیں کیوں مجھے لقمہ دیتا ہے. کیا بات کی ہے آپ نہیں سمجھے. آپ کے چیئرمین نے, آپ تو گاؤں سے ہی نہیں نکلے, آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ پشاور کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو آپ چھوڑیں, آپ تو وہاں ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ اس بات کو چھوڑیں. دیکھیں بات یہ ہے علی بھائی, مجھے یہ پتا ہے, میں آپ نے ابھی سوال کیا تھا علی بھائی نے, آپ نے جواب نہیں, آپ کو پتہ ہی. چلیں آفتاب صاحب آپ جواب دے دیجئے, پھر اس کے بعد میں چٹان صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. آفتاب صاحب آپ رسپونڈ کریں. آپ چٹان صاحب کے ساتھ علی بھائی ایک پورا سولو پروگرام کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن سنیں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کا جو کردار ہے وہ آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے. وہ وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں, ان کے ماں باپ یہاں, ان کے بہن بھائی یہاں پر, ان کا خاندان یہاں پر, وہ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں. وہ وہاں سے ان کا تو ووٹ ہے, ان کا تو آلریڈی ووٹ ہے. اچھا سن تو لو نا یار, پوری بات تو سن. ووٹ تو کسی نے چھینا نہیں ہے جو یہاں پہ. چلیں چٹان صاحب ذرا بات مکمل کرنے دیں آفتاب صاحب کو. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں اس پاکستانی کی بات نہیں کر رہا, میں خواجہ آصف کی بات نہیں کر رہا, میں شہباز شریف کی جو اقامے پہ کام کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیول نیشنلٹی والوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں سب پتا ہوتا ہے. آپ کا یہ پورا آزاد کشمیر, ان کا 99% وہاں پر انگلینڈ کے اندر میرپور کو یہ سارا پوری آبادی ہے. اسی طرح پنجاب, اسی طرح کے پی کے, اسی طرح. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان کو بہت زیادہ پتا ہوتا ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو یہاں وہاں بیٹھ کر بھی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو ووٹ دینا, اس کا نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں, پاکستان کی مثال بتا رہا ہوں. میرا حلقہ ہے, میرے حلقے کی آبادی آپ کو پتا ہے علی بھائی کتنی ہے؟ تقریباً 9-10 لاکھ کی آبادی ہے میرے حلقے کی, اور ووٹ پتا کتنا رجسٹرڈ ہے؟ 2 لاکھ, 2.25 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ہے. باقی لوگ کیا ہے, وہ ہے وہاں پہ آئے ہوئے, کراچی کے اندر آ کے مزدوری کر رہے ہیں, 10 سال ہو گئے کراچی میں, لیکن ان کے کارڈ کے اوپر 2 ایڈریس ہوتے ہیں, ایک مقامی اور ایک مستقل. تو ان کے جتنوں کے ووٹ ہیں وہ وہاں پہ مستقل ایڈریس کے اوپر شفٹ کر دیے گئے, اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ بیچارے الیکشن والے دن ہمارے کیمپوں میں ہوتے ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, ان کے ساتھ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو ووٹ ہی نہیں ہے, ووٹ ان کا وہاں پہ وہاں جا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں ایسا سسٹم بنانا چاہیے, چاہے وہ پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہو, چاہے وہ انگلینڈ, یورپ, امریکہ میں رہنے والا پاکستانی ہو. وہ چاہتا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو بالکل حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لینے جی. مجھے آفتاب صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بڑی دیر سے, اور مجھے کہا گیا تھا کہ ذرا فکس ٹائم پہ بریک لینی ہے. میں بریک لے لوں جی, واپس آتا ہوں, پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آف دا بریک جی. چٹان صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب, سوال اب میں نہیں پوچھوں گا کیونکہ پیچھے بچے ہیں 3 منٹ, تو 1.5 منٹ چٹان صاحب آپ کا, پھر اس کے بعد 1.5 منٹ آفتاب جہانگیر صاحب کا ہے. تو سب سے پہلے آپ کی طرف. جی میں نے کہا میں سوال نہیں پوچھوں گا, میں سوال پوچھوں گا تو 15 سیکنڈ تو میں لے جاؤں گا. بس صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عوام مایوس نہ ہو. یہ جو متحدہ حکومت ہے انشاءاللہ تعالی یہ ملک کو ٹھیک کر کے صحیح ٹریک پہ ڈال کے اس ملک میں آزاد, صاف اور شفاف الیکشن کر کے انشاءاللہ تعالی عوام کے منتخب نمائندوں کو اس کا حکومت حوالے کر دے. اور یہ پی ٹی آئی نے جو گوگی بچاؤ مہم شروع کیا ہے, اس کا حصہ اور اس غلط فہمی کے شکار نہیں ہو. اچھا میں مجبور ہو گیا ہوں آپ کی کئی بھی بات پر نا, میں مجبور. 4 سال میں یہ 4 کام نہیں بتا سکتے قوم کو کہ ہم نے یہ کام کیے. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے صرف الزامات لگاتے ہیں. میں مجبور ہو گیا چٹان صاحب آپ سے سوال پوچھنے پہ. آپ نے وہ بات کی نا کہ گوگی بچاؤ مہم, یہ بتائیے کہ وہ آج کل ایان علی بڑی ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوئی ہیں, خان صاحب کے بارے میں کہتی ہیں فتنہ ہے, اور پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی, نون کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی, بلکہ پیپلز پارٹی کے حق میں بات کرتی ہیں.
وہ ان کا کچھ پتا چلا؟ آپ کو کچھ پتا چلا؟ وہ تو کہتی ہیں میں اپنے سارے کیسز میں بری ہو گئی ہوں کہ وہ ڈالرز جو ان کے پاس سے ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے تھے وہ کس کے تھے؟ میں ایان علی کا ترجمان نہیں ہوں، وہ اپنا جواب خود دے دے، اور وہ پکڑی گئی تھی، لیکن یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر کسی پہ الزام ہے تو وہ بھاگتے کیوں ہیں، ملک کو کیوں چھوڑتے ہیں، آ کے عدالتوں کے سامنے پیش ہو جائے اور اپنی صفائی پیش کرے، عدالت سے بری ہو جائے۔ تو آج وہ گوگی کو کہے کہ آئے عدالتوں کے سامنے پیش ہو جائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ کرپشن کی جو بھی کہانی ہے یہ اس کے دلیل سے شروع ہوئی ہے، جو ٹرانسفر ہوا ہے، پوسٹنگ ہوا ہے، یہ سارا بنیگالہ سے ہوا ہے، اور آپ اس کے لیے ان کے بچاؤ کے لیے مہم چلا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے گوگی کو بچائے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس جلسوں اور جلوسوں سے اور لانگ مارچوں سے یہ اس کو بچا سکے گا۔ جی آفتاب صاحب آ گیا، جی آپ کی طرف آ گیا۔ ماشاء اللہ چٹان صاحب کیونکہ چٹان ہے، مضبوط ہوں گے، ان کی کمر بھی بہت مضبوط ہوگی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا، اس پاکستان نے دیکھا کہ جب کبھی عدالت نے بلایا تو کوئی ویل چیئر پہ چلا گیا، کوئی بستر پہ چلا گیا، اور جو لانچوں سے پیسے نکلے، سب چیزیں آپ نے سب نے دیکھی۔ اور گوگی کا تو سسر جو ہے وہ تو ایم پی ہے نون لیگ کا، اور بھائی اس کو سسر کو گردن دباؤ، بولو بھائی اپنی بہو کو لے آ یار، ہے اور کلیئر کر۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی بھائی پاکستان کے صفائیہ تو ساتھ اس کیا، کے لیے جس نے عمران خان پاکستان صاحب کی پیش کر رہے ہیں، دولت کو پریس لوٹا، کانفرنس تو اس جس کے لیے نے عمران خان صاحب کر پاکستان رہے کی ہیں۔ عوام کے پیسے کو لوٹا، اس کو عوام کی عدالت کے اندر اور پاکستان کے اداروں کے سامنے پیش ہونا بھائی پھر چاہیے، چاہے وہ عمران خان گوگی صاحب ہو کو صفائی چاہے وہ دینے کی کوئی بھی ہو۔ ضرورت کیوں آیا لیکن گوگی بات یہ ہے گوگی کے کہ لیے؟ اس ملک کے اندر چٹان صاحب آپ بھی کتنی سفارشیں لے کے جاتے ہو کہ یار میرے اس بندے کو سفارش پہ ٹرانسفر کر دو۔ یہ سفارشوں سے، ٹرانسفر پوسٹنگ سے پیسہ نہیں بنتا ہے، وہ جو اربوں روپیہ، ایان علی تو پکڑی گئی، جس نے پکڑا وہ مر گیا ہے، ابھی بھائی ڈاکٹر رضوان ایان مر علی گیا۔ پکڑی گئی او نا، آپ بھائی سمجھتے ڈاکٹر ہیں کہ رضوان پکڑی گئی تو اس کو اور سزا کیوں نہیں ایان ملی؟ علی تو کہتی تھی، ہم تو ایان علی کہتے تو ہیں اس کو کہتی سزا تھی کہ دینا بھائی چاہیے میں تو تھا۔ زرداری کی وہ ہوں، وہ تو کہتی تھی کہ میں زرداری کی وہ ہوں ہے، مجھے وہ کوئی بھائی ہاتھ نہیں لگا زرداری کی سکتا۔ یہ وہ ہم تھی نہیں تو اس کہتے کو تھے، یہ سزا کیوں آپ نہیں کا، ملی؟ میں تو آپ کے یہ لیے پوچھ رہا آپ ہوں، کا پرائم اس کو منسٹر سزا کہتا تھا کیوں کہ نہیں ملی؟ پلیز، آپ پرائم منسٹر نواز شہباز شریف اور کہتا تھا مجھے کہ یہ میں بتائیں کہ اگر زرداری کا گوگی پیٹ کا پھاڑ سسر کر جو ہے وہ ایان مسلم علی کے لیگ نون پیسے کا اچھا ہے، سر نکالوں مجھے گا۔ تو پھر کلوزنگ کرنی ہے، عمران لیکن خان صاحب اس آفتاب کے لیے صاحب کی یہ پریس بات چٹان کانفرنس صاحب کیوں بڑی کر رہے مزیدار ہیں؟ تھی کہ وہ کہتی تھی اس میں کے وہ لیے ہوں، جلسے کیوں کر وہ رہے ہیں؟ ہوں، اس کے وہ لیے ہوں، جلوس کیوں نکال رہے وہ ہیں؟ ہوں، وہ اور ہوں۔ شہباز شریف کہتا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر ایان علی کا مال نکالوں گا۔ چلے سر پروگرام کا ٹائم وہ ختم ہو بھائی گیا تو ہے۔ کیوں نہیں نکالا؟ ہم تو وہی پوچھ رہے وہ ہیں، کیوں نہیں نکالا؟ پوچھو نا اس سے اور کیوں نہیں سر اور نکالا؟ آپ یہ تو پوچھو نا سر اس بتائیے وقت کیوں جہانگیر نکالا صاحب سے کو یہ کیسے نکالا تک کا یہ سفر ہم نے طے عمران کیا ہے۔ خان کیوں سر مہم چلا اجازت رہے دیجئے ہیں سر گوگی پروگرام کے کو لیے؟ کنکلوڈ کرنے یہ سر۔ پریس آفتاب کانفرنس صاحب آپ کو کیوں بہت ہو بہت رہی شکریہ، ہے؟ اور اخونزادہ چٹان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور آفتاب صاحب یہ جملہ مجھے جو ہے نا یہ کم از کم زیادہ نہیں تو کل تک تو یاد رہے گا کہ وہ کہتی تھی کہ میں وہ ہوں۔ تو مجھے دیجئے جی آج کے پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان۔